रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब इस्मु अमीर ने आज दोपहर अमीर कुवैत की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की और कल रात जद्दा में सऊदी वली अहद के साथ मुज़ाकरात किए। साहिब इस्मु अमीर और तुर्की के सदर ने काबिज इसराइल से मुतालिबा किया है कि वो निहत्ते शहरियों पर अपनी जारहियतें बंद कर दे। वजारत औकाफ व इस्लामी उमूर की रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि कल बुध का दिन माह रमज़ान का 30वां रोज होगा और परसों जुमेरात का रोज ईद उल फित्र का पहला दिन होगा। और नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने अरब लीग के हंगामी इजलास में मुतालिबा किया है कि बिरादर फिलिस्तीनी अवाम की मदद के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी इदारों और प्लेटफॉर्म पर भरपूर सरगर्मियों का मुजाहरा किया जाए। समझ ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मु अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने आज से पहर बिरादर मुल्क कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर सबाह की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की। टेलीफोन के इस राबते में दोनों रहनुमाओं ने ईद उल फित्र की आमद की कुर्बत पर मुबारकबाद का तबादला किया। साहिब इस्मु अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने सऊदी अरब के वली अहद और नायब वजीर आज़म व वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद के साथ जद्दा के क़स्र सलाम में मुज़ाकरात किए हैं। मुज़ाकरात की इब्तिदा में सऊदी वली अहद ने साहिब इस्मु अमीर और उनके हमराह जाने वाले वफ्द का खैर मकदम किया और उन्हें खादिमुल हरमैन शाह सलमान इब्न अब्दुल अजीज आल सऊद की जानिब से सलाम व तहियात का पैगाम पहुंचाया। साहिब इस्मु अमीर और सऊदी वली अहद ने ईद उल फित्र की आमद की कुर्बत के हवाले से भी मुबारकबाद का तबादला किया और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम नेक आमाल कबूल फरमाए और अरबी और इस्लामी उम्मतों को बार बार ईद की खुशियां देखना नसीब फरमाए। इन मुज़ाकरात में दोनों बिरादर मुल्कों के बाहमी बिरादराना ताल्लुकात, उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल और इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सतहों के अहम मसाइल, ख़ास तौर पर इस इलाक़े में होने वाले ताज़ा तरीन वाक़यात ज़ेर बहस लाए गए। साहिब इस्मु अमीर ने इन मुज़ाकरात के बाद आज सुबह फजर के वक्त साहिब इस्मु अमीर वतन की सरजमीन पर वापस पहुंच गए। वो सऊदी अरब का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद कल रात जद्दा से रवाना हुए थे। सऊदी वली अहद और नायब वजीर आज़म वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद ने साहिब इस्मु अमीर को शाह अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा कहा। साहिब इस्मु अमीर ने खादिमुल हरमैन शाह सलमान इब्न अब्दुल अजीज आल सऊद और वली अहद और नायब वजीर आज़म व वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद के नाम शुक्रिया के बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं। साहिब इस्मु अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क जमहूरिया तुर्की के सदर रजब तय्यब अर्दोगान की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की। इस राबते में दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात व ताउन और उसे फ़रोग़ देने के वसाइल पर बातचीत की गई। इसके अलावा टेलीफोन के इस राबते में अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मुश्तरका दिलचस्पी के मौज़ूआत व मसाइल और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में होने वाले वाक़यात और मस्जिद अक़सा पर की जाने वाली जारहियतों के मौज़ू ज़ेर बहस आए। दोनों रहनुमाओं ने मुतालिबा किया है कि काबिज इसराइली फोर्सेज निहत्ते शहरियों पर की जाने वाली अपनी जारहियतें बंद कर दें और शिद्दत में मजीद इजाफा न किया जाए, बल्कि बैनुल-अक़वामी और इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए। कतर की वजारत औकाफ व इस्लामी उमूर के ताबे रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि कल बुध का रोज बमुताबिक 12 मई माह रमज़ान का 30वां रोज होगा
اور پرسوں جمعرات کے روز بمطابق 13 مئی عید الفطر کا پہلا دن ہوگا۔ رویت ہلال کمیٹی نے اس کے صدر شیخ ڈاکٹر ثقیل الشمری کی صدارت میں اپنا اجلاس بلایا تھا، جس کے بعد کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان جاری کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج عرب لیگ کے وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ عرب لیگ کے ممبر ممالک سب مل کر ایک ایسا متفقہ فیصلہ کر لیں کہ وہ بین الاقوامی اداروں اور پلیٹ فارم پر برادر فلسطینی عوام کی مدد کے لیے وسیع تر سرگرمیوں کا مظاہرہ کریں گے، تاکہ اسرائیلی جارحیتیں بند کرائی جا سکے، جن میں بہت سی جارحیتیں جنگی جرائم شمار ہوتی ہیں، اور پھر کوشش کی جائے کہ آئندہ یہ جارحیتیں نہ ہونے پائیں۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے قطر کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ مقبوضہ شہر القدس اور مسجد اقصی دونوں کو سنگین شدت میں اضافے کا سامنا ہے۔ ان مقامات کو یہودی مقامات میں تبدیل کر دینے اور یہودی آباد کاری میں اس قدر اضافہ کر دیا گیا ہے کہ اسے ایک ایسے مرحلے تک پہنچا دیا گیا ہے جسے اس کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا کہ اب فلسطینیوں کا نسلی صفایا کرنا ہی مقصود بنا دیا گیا ہے۔ یہودی آباد کاروں نے کیمروں کے سامنے اعترافات کیے ہیں کہ انہوں نے قابض اسرائیلی فوجوں کی موجودگی میں اور ان کی نظروں کے سامنے فلسطینی گھر چرائے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ شیخ جراح کالونی کے کسی ایک یا دو گھروں کی ملکیت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ریڈیکل یہودی تنظیموں کے منصوبوں پر عمل درآمد ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ عرب علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں سے عربوں کو نکال باہر کیا جائے اور ان کی جگہ یہودیوں کو آباد کرایا جائے۔ یہ ان کا مذہبی اور قومی فریضہ شمار کیا گیا ہے، اور اس منصوبے پر عمل درآمد کو اسرائیل کی حکومت حتیٰ کہ اسرائیلی قانون کی بھی مکمل حمایت اور سرپرستی حاصل ہے۔ القدس کے انتہائی بھڑکتے ہوئے حالات و اقدامات اور اسرائیل کی طے شدہ پالیسی کے مطابق منظم جارحیتوں کے پس منظر میں آج قطر کی صدارت میں عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں مقبوضہ القدس میں کی جانے والی اسرائیلی جارحیتوں پر بحث کی گئی ہے۔ ادھر جدہ میں مستقل مندوبین کی سطح پر تنظیم اسلامی تعاون کا ایک اجلاس بھی بلایا گیا ہے۔ فلسطین کے واقعات آج صبح فجر کے وقت ایک نئے دور میں داخل ہو گئے تھے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں ایک ملٹری آپریشن کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ غزہ کی پوری پٹی القدس میں اپنے بھائیوں کے دفاع کے لیے یک آباد ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فلسطینی وزارت صحت نے 28 شہادتوں کی اطلاع دی ہے، جن میں 9 بچے بھی شامل ہیں، اور 800 سے زیادہ زخمیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیتیں رکوانے کے لیے فوری طور پر مداخلت کرے، جبکہ اسرائیل بین الاقوامی ارادے کو چیلنج کرتے ہوئے غزہ کے باشندوں کے خلاف جارحانہ پالیسی اور القدس کے باشندوں کے خلاف نسل پرستانہ پالیسی پر عمل کر رہا ہے، اور وہ مقبوضہ سرزمین میں یہودی بستیوں کا دائرہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر مسجد اقصی میں کل رات گئے قابض اسرائیلی فورسز زبردست محاذ آرائی کے بعد واپس چلی گئیں تو مسجد میں اعتکاف کرنے والوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ اسرائیل کی تمام تر جارحیتیں اور مظالم فلسطینی مسلمانوں کو مسجد اقصی سے باہر چلے جانے پر مجبور نہیں کر سکیں، اور وہ مسجد اقصی کو بچانے کے لیے وہاں ڈٹے ہوئے ہیں۔ سلامتی کونسل میں کل رات القدس کے حالات و واقعات پر بحث کے لیے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا تھا، لیکن سلامتی کونسل امریکی رکاوٹ کی وجہ سے کوئی قرارداد منظور نہیں کر سکی،
اور جس قرارداد کا متن اس اجلاس میں پیش کیا گیا تھا، امریکہ نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اس میں اسرائیل کے خلاف استعمال کیا جانے والا لہجہ مزید نرم کیا جائے۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں اور اسی طرح وفات پانے والوں کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کورونا کے خلاف ویکسینیشن کی قومی مہم پوری کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق اب تک قطر کی آبادی کے 50.1% بالغ افراد کو اس ویکسین کی کم از کم ایک ڈوز دی جا چکی ہے۔ ملک میں کورونا کی اب تک کی صورتحال بتاتے ہوئے وزارت صحت نے کہا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس کے مزید 397 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 1022 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 2,02,552 ہو گئی ہے۔ نئے متاثرین میں 120 وہ مسافر ہیں جو بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ اعلان کے مطابق مزید 4 مریض وفات پا گئے ہیں۔ وزارت داخلہ عید الفطر کی تعطیلات کے دوران مختلف مالز، تجارتی کمپلیکسز اور پبلک مقامات کی پیٹرولنگ کرے گی تاکہ کسی بھی جگہ بھیڑ نہ جمع ہونے پائے اور کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر کے نفاذ پر نگاہ رکھی جا سکے۔ سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کی پابندی نہ کرنے والوں پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ خبر کے مطابق افراد کو کیے جانے والے جرمانوں کی مالیت 10,000 ریال سے 50,000 ریال کے درمیان ہوگی، جبکہ عمارتوں میں خلاف ورزیوں پر کی جانے والے جرمانوں کی مالیت 10,000 ریال سے 100,000 ریال یعنی 1,00,000 ریال تک جرمانہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں آج کورونا کے 999 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور وہاں 13 بیمار فوت ہو گئے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس خبر کے دوران دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ افغانستان سے آمدہ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے وہاں کی سرکاری فوجوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ بھی طالبان تحریک کی جانب سے عید الفطر کے ایام میں فائر بندی کے اعلان کی پابندی کریں۔ اس دوران میں پاکستان کی مسلح افواج کے کمانڈر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کابل میں صدر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کے عمل کی مدد اور حمایت کرتا رہے گا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے آج سپہر امیر کویت کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی اور کل رات جدہ میں سعودی ولی عہد کے ساتھ مذاکرات کیے۔ صاحب سمو امیر اور ترکی کے صدر نے قابض اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نہتے شہریوں پر اپنی جارحیتیں بند کر دے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور کی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ کل بدھ کا دن ماہ رمضان کا 30واں روز ہوگا اور پرسوں جمعرات کا روز عید الفطر کا پہلا دن ہوگا۔ اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں مطالبہ کیا ہے کہ برادر فلسطینی عوام کی مدد کے لیے تمام بین الاقوامی اداروں اور پلیٹ فارم پر بھرپور سرگرمیوں کا فیصلہ کیا جائے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل